बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं कायरा साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटों, ये आगे स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के ओहदेदारान, लाहौर के ओहदेदारान, एलाइड विंग्स के ओहदेदारान और मेरे नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं चौधरी असलम गिल साहब, उनके भाइयों, उनकी फैमिली, उनके साथियों, उनके तमाम ओहदेदारान और उनके दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर आज का ये जो अजीमुश्शान इज्तिमा किया, अपने लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज सालगिरह का जो एहतमाम किया, इस तकरीब का जो एहतमाम किया, मैं इस शानदार एहतमाम पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं आप सबका, तमाम दोस्तों का, तमाम विंग्स का शुक्रिया अदा करता हूं, आपको शाबाश कहता हूं कि आपने आजकल के मौसम में इन हालात में इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होके अपने चेयरमैन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी वाले बड़े अजीब कमाल के लोग हैं। ये खुशियां तो ढोल बजा के मनाते हैं, लेकिन ये आज तो हम सालगिरह की तकरीब में हैं, इसलिए आज हमारे यहाँ गाने भी हैं, ढोल भी है, भंगड़े भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अपने शहीदों के बरसियां भी ढोल बजा के मनाती है, इसलिए कि हमें अपने शहीदों पे फख्र है। वो पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद में शहीद हुए और आज हम अपने कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सालगिरह का दिन मना रहे हैं। याद रखिए, पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप ये कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कोई सोने का ताज नहीं है, ये जिम्मेदारियां हैं, ये शहादतों की रास्ते हैं, ये खून देने का रास्ता है, ये ताकतवरों के सामने खड़े होके अवाम के हकूक की जंग लड़ने का रास्ता है। लेकिन भुट्टो खानदान ने हमेशा ये रास्ता हंसते हुए ये जिम्मेदारी कबूल की है और आज हमें फख्र है कि हमारे कायद ने, हमारे लीडर ने अपना सही वारिस होने का सबूत दिया। हमारे मुखालिफ जब बिलावल साहब के बारे में और कुछ नहीं कह सकते, उनके तकरीरों के, उनके फिक्र के, उनकी सलाहियतों के बारे में कुछ नहीं कह पाते तो कहते हैं अभी जवान हैं। और मुझे फख्र है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबित किया कि वो भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के सही वारिस हैं, इसलिए कि उस नौजवान ने इस जवान उम्री में सारी पाकिस्तानी क़यादत को इकट्ठा किया। और हमारे मुखालफों और अकल के अंधों, याद रखो, बिलावल की वालदा ने भी 26-27 साल की उम्र में क़यादत शुरू की थी। बिलावल के नाना ने भी 28 साल की उम्र में सियासत का आगाज किया था। बिलावल ने भी अपनी खानदानी रवायत के मुताबिक उसी उम्र में सियासत का आगाज किया है। और जिन लोगों ने कुछ करना होता है
وہ 28, 30, 40 سال کی عمر میں قوموں کے لیے بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں اور جن کے حصے میں رسوائی آتی ہے وہ 65 سال کے ہو کے، وہ 70 سال کے ہو کے بھی عوام کے دلوں میں نہیں جیتے۔ کل جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس APC کا اہتمام کیا، میں اس میں شامل ہونے والی تمام جماعتوں کی قیادت اور کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کال پہ اپنے اس قومی ایجنڈے کو آگے بڑھایا۔ آج کل حکومت کے ترجمان بڑے تکلیف میں ہیں، بڑی روز بحثیں ہو رہی ہیں۔ کل ہماری کانفرنس چل رہی تھی، ادھر میڈیا میں وہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے۔ آج بھی کچھ عقل مندوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کی ہیں، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی کانفرنس فیل ہو گئی۔ او بھائی، اگر فیل ہو گئی تو تمہیں مبارک ہو۔ اگر پیپلز پارٹی کی کانفرنس، آل پارٹیز کانفرنس فیل ہو گئی تو تم تو خوشیاں مناؤ۔ ارے تمہارے تو گھر میں فاقے پڑے ہیں، تم کیوں پریشانی کے عالم میں ہو؟ کل سے دعائی دے رہے ہو، کل سے تم پھوڑیاں ڈالے بیٹھے ہو۔ اس لیے کہ اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ اس سے آگے کا رستہ اب تمہارے جانے کا اور عوامی راج آنے کا رستہ ہے۔ کل سے وہ رستہ شروع ہو گیا جس میں عوامی احتساب ہوگا۔ عمران خان صاحب، آپ نے قوم سے جھوٹ بول بول کے، غلط وعدے کر کر کے جو ایک جھوٹ کا محل تعمیر کیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تبدیلی کو ووٹ دیا، یہ تبدیلی تو سونامی ہے۔ تو بھائی PTI والوں، ارے آپ کا لیڈر تو لانے ہی سونامی گیا تھا، وہ تو آیا ہی پاکستان میں سونامی لانے تھا۔ ہاں عمران خان، ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ سونامی تو بربادی کی علامت ہوتی ہے، سونامی تو تباہی کی علامت ہوتی ہے، لیکن خان صاحب بڑے زور سے سونامی کہتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہاں عمران خان، آپ واقعی سونامی لانے والے ہو۔ آپ اس ملک میں مہنگائی کا سونامی لائے ہو، بے روزگاری کا سونامی لائے ہو، اس ملک میں فرقہ واریت کا سونامی لائے ہو، اس ملک میں بدتمیزی کا سونامی لائے ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو فیل کرنے کا سونامی لائے ہو۔ اور اب لوگوں کو سمجھ آ گئی، اب اس ملک میں میڈیا کو بھی سمجھ آ گئی۔ ہمیں کہتے تھے کہ 2 سال تک کیوں، آج کیوں آپ کو یاد آیا؟ اس کانفرنس میں آپ نے کیوں کہا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے؟ پہلے بھی کانفرنسیں ہوتی رہی تو آپ نے یہ نہیں کہا۔ ہم نے انہیں بار بار کہا ہے کہ پچھلی کانفرنسیں، آل پارٹیز کانفرنسیں، وہ الیکشن کی دھاندلی پر تھیں، وہ کشمیر کے ایشو پہ تھیں، وہ مہنگائی اور اکانومی کے ایشوز پہ تھیں۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ قوم کے سامنے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی اصل شکل آ جائے، قوم دیکھ لے کہ آج 200 ارب ڈالر کہاں ہے، عمران خان کہاں گئے تمہارے کروڑ نوکریوں کے دعوے، کدھر گئے 50 لاکھ گھروں کے دعوے، کدھر گئے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے دعوے۔ اور آج بھی عمران خان، آپ اور آپ کے وزیر آج بھی وہیں کھڑے ہو، آج بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، چینی کا بحران تمہارے لوگ پیدا کریں، تو کہتا ہے مافیاؤں نے چینی کا بحران پیدا کر دیا۔ تو خان صاحب، یہ مافیا آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ اس ملک میں 70% چینی عمران خان کی جماعت کے لوگوں کی ملوں میں بنتی ہے۔ آٹے کا بحران آیا تو کہا کہ مافیا جو ہیں، مافیاؤں نے
ہمیں چلنے نہیں دیتے. خان صاحب، حکومتیں مافیاؤں کا کلا کما کرتی ہیں. آپ کے دور میں مافیا پیدا ہوئے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو خود مافیاؤں کی پیداوار ہو. مختلف جماعتوں سے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بان ندی کا کنبہ جوڑا، اور یہ تمہاری جماعت کہیں کوئی اینٹ کہیں سے کوئی روڑا کہیں سے لے کے بنائی گئی. ٹکر جانا شروع ہو گیا. اب بنانے والوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ انہوں نے یہ کیا بنایا ہے. اس طرح کے گملے میں اگائے ہوئے درخت وہ کبھی تناور درخت نہیں بنا کرتے، وہ کبھی پھلدار درخت نہیں ہوتے. یوں مصنوعی بنائی ہوئی جماعتیں کبھی عوام کی خواہشوں پہ پوری نہیں اترتی. اور آج ہم سوال یہ کر رہے ہیں، آج کچھ حکومتی ترجمانوں نے کہا کہ یہ جو اپوزیشن کی اے پی سی تھی یہ ملک دشمن اور ملک کے مخالفوں کی اے پی سی تھی. یہ ملک دشمن اور اپوزیشن والے ایک سوچ والے اکٹھے ہو گئے ہیں. ہاں اسد عمر، ایسا ہی ہوگا. جنرل عمر کا بیٹا بھٹو شہید کے نواسے کو تانا دے گا. جنرل عمر کا بیٹا بی بی شہید کے بیٹے کو تانا دے گا. ارے ہم اس قوم کے لیے جانوں کے نذرانے دیں، ہم کوڑے کھائیں، ہم جیلیں جیلیں. ہم اس ملک میں عوامی اور آئینی راج کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے قائد اور کارکن اکٹھے ہو کے قربانیاں دیں. ہم پھر بھی غدار ہیں، ہم پھر بھی سیکیورٹی رسک ہیں. اگر اس ملک میں عمران خان صاحب عوام کے حقوق کا مطالبہ کرنا سیکیورٹی رسک ہے تو ہم سیکیورٹی رسک ہے. اگر اس ملک میں آئین کی حکمرانی کا مطالبہ کرنا ملک دشمنی ہے تو ہم ملک دشمن ہیں. عمران خان اگر اس ملک میں اداروں کو ان کی آئینی حدود میں رہنے کی بات کرنا ملک دشمنی اور سیکیورٹی رسک ہے تو ہم سیکیورٹی رسک ہیں. اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا سماج، کوئی ایسا ملک نہیں ہے آج کی دنیا میں جہاں پہ حقیقی جمہوریت لائے بغیر عوام کی فلاح ہوئی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے تمام ادارے، تمام محکمے ہمارے لیے معتبر ہیں. عدالتیں ہوں وہ بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن عدالتوں کو انصاف کے ذریعے اس ملک میں اپنی ڈیوٹی ادا کر کے اپنا احترام کرانا چاہیے. ہم افواج سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے دفاع کے ضامن اور دفاع کا کام کرتے ہیں، ہمارے لیے جانوں کے نذرانے دیتے ہیں. لیکن اگر آئین سے تجاوز کی بات ہوگی تو ہم ضرور کہیں گے کہ سب کو آئین کے دائرے میں ہونا چاہیے. یہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ جب ملک کے اندر مارشل لا لگے، آئین کو توڑا گیا یا آئینی حکومتوں کے راستے روکے گئے، ملک کمزور ہوا. سامنے بیٹھ کے مارشل لا لگے یا بیہائنڈ دا سین مارشل لائی نظام چلائے گئے، ملک کا نقصان ہوا، ہماری فوج کا نقصان ہوا. اور عمران خان صاحب، فوج کے پیچھے مت چھپو، فوج کو اپنا کام کرنے دو، فوج کو اس ملک کا دفاع چلانے دو، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے دو، فوج کو پاکستان کی نگرانی کرنے دو. تم میدان میں آؤ. اگر تم ایک دن بھی میدان میں رہ گئے تو پھر ہم جانیں گے تمہاری بات میں کوئی بدل ہے. کہتے ہیں کہ یہ فوج پہ تنقید کرتے ہیں. میں اس جلسہ عام میں کہہ رہا ہوں، ہم اپنے اداروں سے پیار کرتے ہیں، ہم فوج پہ تنقید نہیں کرتے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فوج کے اندر ذمہ داران کو کہ اگر آپ پہ یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی محکمہ اپنے آئینی حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو دنیا بھی پاکستان پہ الزام لگاتی ہے، پاکستان کے اندر ادارے کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور پاکستان کی فلاح بھی نہیں ہوتی.
سسٹم بھی نہیں چلتا. اس لیے ہمارے اداروں کو غیر متنازع رہنا چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. عمران خان تم اداروں کے پیچھے چھپ کے پالیٹکس نہیں کرو. آؤ بتاؤ قوم کو. تم تو کہتے تھے میں آؤں گا تو مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا, میں بجلی سستی کر دوں گا. اور لوگوں بجلی سستی ہوئی, کہتا تھا تیل سستا کر دوں گا. تیل سستا ہوا؟ میری ماں بہنوں بتاؤ. کہتا تھا میں آٹا سستا کروں گا, سستا ہوا؟ نہیں, ملتا ہی نہیں. میں گیس سستی کروں گا, گیس سستی ہوئی؟ نہیں. ارے عمران خان تم کہتے تھے دوائیاں سستی کروں گا, دوائیاں سستی ہوئی؟ گم ہو گئی. عمران خان تم نے اس ملک میں موت سستی کی ہے, زندگی مہنگی کر دی ہے. اس لیے اب یہ فیصلہ ہو گیا, تم ایکسپوز ہو گئے. اب فیصلہ ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کی ساری جماعتیں اکٹھے ہو کے اب خان صاحب اسی مہینے میں, اور گل صاحب, حسن مرتضیٰ صاحب نے اور عثمان ملک صاحب نے درست کہا. میں آپ کو ایک اور سلام کرتا ہوں. کل آپ کے لیڈر نے, میرے لیڈر نے اے پی سی میں اعلان کیا کہ کل سے ہم بیٹھیں گے نہیں, کل سے ہم اپنے ایجنڈے پہ کام کریں گے. آج لاہور والوں, آج آپ نے اکٹھے ہو کے اسلم گل صاحب کی کال پہ اکٹھے ہو کے آپ نے اپنے قائد کا مشن شروع کر دیا. اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے میں ہمارے جلسے شروع ہوں گے. ساری قومی قیادت اکٹھے ہو کے اس ملک میں آئین کی بالادستی, اس ملک میں آئینی حکمرانی اور سول سپریمیسی کا اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرنے کا وہ مشن لے کے نکلے گی, جس کے راستے کی پہلی رکاوٹ عمران خان ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک, جنوری کے میں یا تو یہ چلے جائیں گے یا جنوری میں ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کی طرف عوام کا اتنا بڑا مارچ کریں گے کہ عمران خان تمہاری حکومت تنکوں کی طرح بہ جائے گی. ایک دفعہ پھر آپ کو, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو, اپنے کارکنوں کو, ساتھیوں کو, سینئرز کو آج کا یہ شاندار اہتمام, اس جلسے کا, اس سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. اور گل صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آج مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ لاہور کے ہر وارڈ میں, ہر زون میں اپنے قائد کی سالگرہ کی تقریبات منائی جا رہی ہیں. حاجی چند صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, میں ان کو بھی, ان کے ساتھیوں کو بھی شاباش کہوں گا, مبارکباد دوں گا. اور اب ہر روز ہم نے ایسے ہی جلسے کرنے ہیں. ہم نے ان کو بتانا ہے. یہ کبھی کہتے ہیں مولانا ان سے ناراض ہیں, کبھی کہتے ہیں وہ مسلم لیگ والوں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں, یہ کیسے اکٹھے چلیں گے. او بھائی تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پورے قافلے کے امیر ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ سب کے ساتھ چلتے ہوئے, اور کل آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اعلامیہ ساری جماعتوں نے سائن کیا, انہوں نے پڑھ کے ان کے منہ بند کر دیے, انہوں نے جواب دے کے ان کے منہ بند کر دیے. اور انشاءاللہ تعالی اب اس اعلامیہ میں دیے گئے لائن آف ایکشن کے تحت چلتے ہوئے وہ دن دور نہیں ہیں. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, وہ دن دور نہیں ہیں کہ اب اس حکومت کا خاتمہ ہوگا. اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر انتخاب جو عوام کی آزادانہ رائے سے ہوگا,
جس میں کسی سلیکٹر کا کوئی رول نہیں ہوگا، کسی امپائر کی انگلی نہیں اٹھے گی، بلکہ پاکستان کے عوام اس کے امپائر ہوں گے، جس میں آزاد میڈیا ہوگا، آزاد لوگ ہوں گے۔ اور کہتے ہیں چلے میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں۔ یہ جمہوریت بڑی کرتے ہیں۔ جی جی لوگوں کو تو روٹی چاہیے، لوگوں کو تو روزگار چاہیے، لوگوں کو تو صحت کا نظام چاہیے۔ ہاں، وہ عقل کے اندھو، لوگوں کو روزگار اور روٹی چاہیے، صحت اور تعلیم چاہیے، صفائی کا نظام چاہیے، لیکن یہ سارا کچھ کسی نظم اور نظام کے تحت ملے گا۔ وہ نظام جمہوریت ہے۔ جب ملک کے اندر جمہوریت آئی ہے، جمہوری ادارے چلے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں بہتریاں ہوئی ہیں، نوکریاں دیتی ہے جمہوریت، روزگار دیتی ہے جمہوریت، تنخواہیں بڑھاتی ہے جمہوریت، کسانوں کو پیسہ دیتی ہے جمہوریت، مزدور کی مزدوری میں اضافہ کرتی ہے جمہوریت، آئین کو مضبوط کرتی ہے جمہوریت، پاکستان کو اکٹھا کرتی ہے جمہوریت۔ اس لیے ہم جمہوریت کرتے ہیں۔ ساری دنیا اسی رستے پہ چل کے اپنے ملکوں میں بہتری کے نظام لائی، اور اب انشاءاللہ تعالی وہ خواب جو بھٹو شہید نے دیکھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے چلے، اور شہید ہو گئے، جس پہ چلتے ہوئے ان کے بیٹے شہید ہو گئے، جس راستے پہ عوام کی حاکمیت اور آئینی حکمرانی کے لیے ان کی بیٹی شہید ہو گئی، ان کے کارکن شہید ہو گئے، ان کے عظیم ساتھی شہید ہو گئے، قربان ہو گئے۔ اب وہ راج آئے گا، عوامی راج آئے گا، روزگار آئے گا۔ وہ کل کہتے تھے نا کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ اب میرے ساتھ نوجوانوں مل کے پاکستان بھر کے نوجوانوں کو یہ نعرہ بتاؤ، بلاول بھٹو آئے گا، روزگار آئے گا، بلاول بھٹو آئے گا، بلاول بھٹو آئے گا، نوکریاں لائے گا، صحت کا نظام لائے گا، بلاول بھٹو آئے گا۔ اس ملک میں مہنگائی کا خاتمہ کرے گا، عزت و غیرت سے جینے کا رستہ پیدا کرے گا، پاکستان کا عالم میں وقار بلند کرے گا۔ یہ ہے ہمارا وہ خواب۔ ہمیں کسی ادارے سے لڑائی نہیں ہے، ہمیں کسی احتساب سے ڈر نہیں ہے، ہمیں احتساب ہم ہر دور کا بھگتتے آئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سوائے ان کے پاس ایک ہی لفظ ہے، یہ احتساب سے بچنا چاہتے ہیں۔ ارے میں کہہ رہا ہوں نا، ہمیں کسی احتساب سے نہیں بچنا، کیونکہ ہمارے خلاف جھوٹے کیس کل بھی جھوٹے ثابت ہوئے، تمہاری عدالتوں سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ ہم عوام کی عدالتوں میں بھی جیتے، ہم قانون کی عدالتوں میں بھی جیتے، ہم آئندہ بھی جیت لیں گے، لیکن ہم عوام کے حقوق پہ ڈاکے نہیں مارنے دیں گے، ہم کسی کو عوام کی رائے چھیننے نہیں دیں گے، ہم اس ملک کے اوپر عوام کی رائے کے خلاف حکمرانی مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہماری جدوجہد ہے، پرامن جدوجہد ہے، بہتری کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے، ہر قربانی دیتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر اگلے سال کے پہلے مہینے میں تو ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس ملک میں جو ہمارے الیکشن کے قانون قوانین میں بہتری لا کے ایک شفاف انتخاب کے ذریعے اس حکومت کو یا اسمبلیوں کے اندر سے ختم کریں گے، یا اس کے بعد ان کو بھیج کے اور ایک نئی حکمرانی نئے الیکشن کے ذریعے حکومت لائیں گے۔ کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم اسمبلیوں کے اندر بھی بہت ہو گیا، 2 سال تک ہم کوشش کرتے رہے، ہم نے ان سے گالیاں کھائیں، ہم نے ان کی بدتمیزیاں برداشت کی، لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ عوام کو بہتری کی طرف لے جائیں، کوئی ریلیف عوام کو فراہم کر پائیں، یہ نہ کہیں کہ انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا۔ ہم نے کوئی آپ کا رستہ نہیں روکا، ہم نے قانون سازی کے رستے نہیں روکے، ہم نے تیل سستا کرنے کا رستہ نہیں روکا، ہم نے بجلی سستی کرنے سے نہیں روکا، ہم نے پاکستان کے اندر آٹا چینی تیل سستا کرنے سے نہیں روکا، ہم نے روزگار دینے سے نہیں روکا، ہم نے پاکستان کے کاروباری کے کاروبار کو بہتر کرنے سے نہیں روکا۔
ہم نے آپ کو پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے سے نہیں روکا، ہم نے آپ کو سارے موقع دیے، لیکن عمران خان صاحب آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک جیل سازی کی پیداوار تھے۔ اب آپ کو لانے والے بھی مان گئے، اب میڈیا بھی مان گیا، اب پاکستان کے عوام بھی مان گئے، اور جو نوجوان آپ کے ساتھ جھوٹی امیدیں باندھ چلے تھے وہ بھی مان گئے۔ کتنا کل بھی آپ جھوٹے تھے، آج بھی عوام کے سامنے ایکسپوزڈ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جنوری میں دمادم نسل کلندر ہوگا، اس سے پہلے اس حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ اور آئیے آج سارے مل کے اس نعرے کے ساتھ آج کے مجلس کا جو پہلا فیز ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں کلچرل شو ہوگا، کیک کاٹیں گے، پھر ہم گائیں گے، ڈھول بجائیں گے، اپنے قائد کی جو سالگرہ ہے وہ مناتے ہوئے ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ نبھائیں گے۔ آؤ میرے ملک کے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ